अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कुरान पाक के अंदर जहाँ कहीं जिक्र करने का हुक्म दिया है उसके साथ जिक्रन कसीरा कसरत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और उसकी बुनियादी तौर पे वजह यह है कि जिक्र के लिए शराइत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्लमंद लोगों के बारे में फरमाया कि इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, दिन रात के बदलने पलटने में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। आगे फरमा रहे अक्लमंद कौन है? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो इंसान की अक्सर तौर पे आम तौर पे हमारी हालत बेवुज़ू ही होती है। तो जब अक्सर बेवुज़ू होता है और उसको खड़े बैठे लेटे हर वक्त जिक्र करना उसका बताया अक्लमंद लोगों का, तो इससे ये चीज साबित हो रही है। और जिक्र कसरत से करने का हुक्म भी है, तो उसके लिए कोई खास शराइत नहीं है, कोई किबला रू होना, किसी खास वक़्त का होना, ऐसी शराइत भी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। किसी भी हालत में चलते फिरते उठते बैठते दोस्तों की मजलिस में, बाहर में, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक का मफहूम है कि वो मजलिसें जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो, अल्लाह के रसूल पर दरूद न भेजा गया हो, वो मजलिसें क़यामत वाले दिन वो काबिल मुआखज़ा होंगी, उन पर उनसे पूछा जाएगा। तो अब जब जिक्र का कसरत से हुक्म दे दिया, अब जिक्र के अंदर नमाज को भी जिक्र के अंदर शुमार किया गया है, तिलावत कलाम पाक को भी जिक्र के अंदर शुमार किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूकात में इन चीजों के अंदर गौर और फिक्र करना और फिर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाना, इसको भी जिक्र के अंदर जब शुमार कर दिया गया, जब सारी की सारी चीजें जिक्र के अंदर हैं और अल्लाह ने जिक्र का कसरत से हुक्म भी दे दिया, तो क्या हमारा मौजू कि कुरान मजीद को बगैर वुजू के तलावत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इमाम इब्राहिम रहमहुल्लाह ने 4 लोगों के मुताल्लिक कहा कि ये लोग कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते। कौन से 4 लोग हैं? उसमें एक वो औरत या वो मर्द जो जनाबत से हो, दूसरा वो औरत जो हाइजा हो, हैज से हो, तीसरा वो जो हम्माम के अंदर हो, और चौथा वो जो अपनी बीवी के साथ हुकूक अदा करने में मशगूल हो, हम बिस्तरी में मशगूल हो। 4, इन 4 के मुताल्लिक ये कहा गया कि ऐसा शख्स ये किरात नहीं करेगा, कुरान मजीद को नहीं पढ़ेगा। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, कुरान मजीद में ये आयत सूरतुल वाक़िया में वो कुरान मजीद को मस करने छूने के एतबार से कि उसको कौन छुएगा, इसके अंदर जो भी इख्तलाफ या उसके जो भी हुक्म था वो हम दूसरे क्लिप में अर्ज कर चुके हैं। अब यहाँ पर मसला क़िरात कुरान है कि कुरान मजीद को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मर्द भी मौजूद थे, औरतें भी मौजूद थीं, और डेफिनेटली हव्वा अलैहिस्सलाम से औरतों के मसाइल चलते हुए आ रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम से मर्दों के मसाइल चलते हुए आ रहे हैं। सारी ज़रूरियात, बीवी के हुकूक, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज तब से आ रही है। तो जाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब के कुरान पाक का नुज़ूल हो रहा है और जो कोई नई बात पेश आती है उसके अहकामात भी नाजिल हो रहे हैं, वही ये मतलूब हो या गैर मतलूब हो, अहकामात भी जब नाजिल हो रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किसी जुम्बी को, हाइजा को कुरान पाक सीखने सिखाने से, पढ़ने पढ़ाने से मना किया या नहीं किया? 4 लोगों का जिक्र किया गया कि ये लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते। उसमें जुम्बी है, यानी दूसरे अल्फाज में जिसके लिए हदस अकबर है। अब जनाबत तब तक है जब गुस्ल नहीं कर लिया, और दूसरी जो औरतों से बिलखुसूस मुताल्लिक हैज है। अब हाइजा के लिए हैज जनाबत से ज्यादा बड़ी जनाबत इस अशद इसलिए है, ज्यादा सख्त इसलिए कि इसमें मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ हुकूक अदा करने के बाद अव्वल रात में भी गुस्ल फरमाया, आखिर रात में भी गुस्ल फरमाया, दोनों सूरतें मौजूद हैं, तो वो उसमें इख्तियार है। लेकिन हाइजा के पास इख्तियार नहीं कि मैं सुबह कर लूंगी, शाम कर लूंगी, जब तक कि उसका पूरा टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं होता, मिनिमम 3 डेज में मैक्सिमम 10 डेज, कम से कम 3 दिन का दौरानिया, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का दौरानिया। तो उसमें उसकी जो आदत है, जितना उसको हर दफा हो रही है बीमारी, जब तक वो उससे फारिग ना हो जाए, और इसका दौरानिया भी बहुत एक्सटेंडेड है, लिहाजा
ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ سخت ہے، لہذا اس حالت میں تلاوت نہیں کرے گی۔ تیسرا ہم نے کہا حمام کے اندر، حمام سے کون سا حمام مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم زمانے کو دیکھتے ہیں، بلکہ ماضی قریب تک چلے جائیں، اب بھی دیہاتوں گاؤں کے اندر چلے جائیں، بہت سے دیہات گاؤں ایسے موجود ہیں جہاں گھر اصل میں ایک دو کمروں کا نام ہے، بیت الخلاء موجود نہیں ہے، بلکہ وہ رفع حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے وہ باہر کھیتوں میں جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کیا خوب زمانے تھے جب لوگ کھانے کے لیے گھر میں آتے تھے اور رفع حاجت قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے۔ اب زمانہ یہ آ گیا کہ لوگ کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں اور قضاء حاجت کے لیے گھروں میں اپنے ٹوائلٹ کے اندر آتے ہیں۔ بہرحال تو لوگ قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے اور رفع حاجت کے بعد، قضاء حاجت کے بعد گھر میں آ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گھر، اور ہمارے ماضی قریب میں اب بھی بعض گاؤں دیہاتوں میں گھروں کے اندر بیت الخلاء موجود نہیں ہے۔ تو پھر اس صورت میں ایسا اس حمام سے مراد وہ حمام ہے جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر غسل فرما رہے ہیں، اور غسل کی جگہ کو ہم حمام ہی کہتے ہیں۔ آپ باربرز پرانے، اب تو ہیئر ڈریسر اور ہیئر سیلون ہو گیا، نئے نئے نام ایجاد میں آگے، آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں تو حمام لکھا ہوتا تھا۔ تو حمام نہانے کی جگہ کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو نہانے کی ایسی جگہ ہو بالفرض کہ ٹوائلٹ الگ ہے جس کے اندر آدمی جاتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، اور وضو کے لیے، غسل کے لیے ایک الگ جگہ ہے، اور اس کے اندر ناپاکی بالکل بھی نہیں ہے کسی قسم کی، دونوں میں الگ، تو اس کو ہم حمام کہیں گے اور اس کو ہم بیت الخلاء کہیں گے۔ بیت الخلاء کے اندر شیاطین کا بسیرا، وہاں گندگی، وہاں ناپاکی، وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے۔ اور جب حمام کی بات ہو رہی ہے، اگر وہاں ضرورت پڑ جائے تو بوقت ضرورت، پھر مثلا آپ وضو کر رہے تھے، کسی نے سلام کر دیا یا آپ نے کوئی دعا پڑھ دی زبان کے ساتھ، اور وہاں پر نجاست، گندگی یا ایسا موقع نہ ہو تو بالکل ہو سکتے۔ مساجد کو لے لیجیے آپ، کہ مساجد کے اندر حمام سے ہم تعبیر کریں گے وضو والی جگہ، اور بیت الخلاء جہاں پہ لوگ قضاء حاجت کرتے ہیں۔ تو اب وضو والی جگہ میں قباحت نہیں ہے، وہاں گندگی نہیں ہے، اگر تلاوت کر دی یا آپ وضو کے لیے بیٹھے، اذان شروع ہو گئی، آپ نے وضو چھوڑ دیا، پہلے اذان کا جواب دیا پھر وضو کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بستری ادا کر رہا ہو، تو اس حالت میں مسلم شریف میں یہ حدیث نقل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والرسول یبول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قضاء حاجت کر رہے تھے، کوئی شخص گزرا اور اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب میں نے پہلے عرض کر دیا، آج کا زمانہ نہیں تھا، لوگ رفع حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، تو وہ بمثل، وہ جس کھیت میں آپ جا رہے ہیں وہ بمثل ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس کے ہے؟ بیت الخلاء کے ہے۔ تو وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو کپڑوں کو اتارنے سے پہلے رفع حاجت کے لیے کپڑوں کو اتارنے، زار بند کھولنے سے پہلے آپ دعا پڑھیں گے، اور موجودہ زمانے کے ٹوائلٹ میں اندر جانے سے پہلے آپ زبان سے دعا پڑھیں گے، اور بالفرض بھول گئے اندر چلے گئے تو دل ہی دل کے اندر پڑھیں گے۔ تو باقی ایسا حمام جس میں گندگی نہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ اگر ضرورت پڑ جائے تو۔ جواز بتایا جاتا ہے وہ اشد اور تکلیف اور آخری حالت کو حکم ہوا کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جب چاہے تو عادت بنا لیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اب آ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مصلی مانگا اور انہوں نے کہا میں حائضہ ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک کو چھونے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھنے کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی۔ تو کیا جنبی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے؟ پہلے ہم بات کرتے ہیں حدث اصغر والے کی، وہ آدمی جو بے وضو ہو قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں مبارک کو صاف کیا، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کی، اور اس کے بعد جو مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور اس سے وضو فرمایا اور مسجد کو چلے گئے، موجود ہے۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے وضو آدمی تلاوت کلام اللہ کر سکتا ہے، کرے گا نہیں، کر سکتا ہے، ضرورت پڑ گئی ہے، کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ وضو نہیں ہے، یاسین شریف پڑھ رہا ہے، وضو نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ یہ حدث اصغر کی بات ہوگی۔ حدث اکبر ہو، حدث اکبر جب آدمی جنابت میں ہو، غسل کی ضرورت ہو، غسل کی جو بھی صورتیں جس وقت اس کو آتی ہے، تو اس صورت کے اندر جنبی آدمی کا
قرآن مجید پڑھنا جبکہ جنابت حدث اصغر سے اشد ہے، حدث اکبر ہے، وضو نہیں، غسل کیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کا تلاوت کرنا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل ظواہر جو حدیث کے ہمیشہ ظاہر پہ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنبی لوگ ہوتے تھے، تلاوت کرتے تھے، آپ نے منع نہیں فرمایا۔ بالکل درست ہے۔ میں کبھی کبھی سوال کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں سے پوچھوں کہ کہیں احادیث میں یا قرآن مجید میں بھینس کا ذکر ہے؟ میں گائے کی نہیں، بھینس کی بات کر رہا ہوں۔ اور بھینس کا اگر ذکر نہیں ہے تو اس کو آپ نے حلال کہاں سے قرار دیا؟ ہر اس شخص سے پوچھ دوں جو ہر وقت یہ کہتے ہیں مجھے یہ قرآن اور حدیث سے جواب دیجیے، آتے ہیں نا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ بتائیے کہ بھینس کا کہیں پر ذکر ہے؟ اس کی حلت کا یا حرمت کا ذکر ہے احادیث میں؟ جاموس کہتے ہیں عربی کے اندر اس کو۔ احادیث کے مجموعے کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، کیا کہیں پہ اس کا ذکر ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں اس کو ذبح کر رہے ہو؟ کیوں اس کا دودھ استعمال کر رہے ہو؟ کیوں اس کا گوشت استعمال کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ جو اہل ظواہر ہیں، بس حدیث کے الفاظ کو پڑھا، بات کو سمجھے نہیں اور اٹھ کے عمل کرنا شروع کر دیا۔ کبھی تو موزوں پہ کے بجائے جرابوں پہ مسح کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ اس بیس سے ہٹ کے اس وقت کہ ان حیزتا کی لیست فی یدہ کی، تیرا ہے اس تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ مسئلہ چھونے کے اعتبار سے، اور وہ لیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح ہے، قرآن مجید کا نسخہ نہیں لیا۔ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام شدت محبت اور عظمت کی وجہ سے پوچھا نہیں کرتے تھے، دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، جہاں اختلاف پڑتا تھا پھر آتے تھے، پھر پوچھتے تھے، پھر آپ رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوائل زمانہ میں جبکہ قرآن پاک اتر رہا ہے، ابھی یاد کرنے کا، ابتدا میں بہت سی چیزوں میں نرمی تھی، بعد میں بہت سی چیزوں کے اندر نماز کو آپ دیکھ لیجئے، سختی رفتہ رفتہ آئی۔ سلام کا جواب صحابہ کرام دیتے تھے نماز میں، رکعت کا بتایا کرتے تھے نماز کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب سلام کا جواب دینا منع ہو گیا، اسی طرح سے رکعت کا بتانا منع ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ابتدا میں آپ نے کہیں، میری نظر سے کچھ گزرا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں جو دلیلیں دے رہے ہیں شاید ان کی نظر سے کوئی ایسی گزری ہو، کیونکہ ہر وقت ہر علم والے کی نظر سے ساری احادیث کا گزرنا ممکن نہیں ہے۔ شاید وہ کتاب میرے پاس نہ ہو، وہ ریسورسز میرے پاس نہ ہو، تو وہ جو دلائل دے رہے ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے بھی کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت بھی دی ہے کہ ہاں تم حیض سے ہو تم بھی پڑھو، تم جنابت سے ہو تم بھی پڑھو، ایسا کیا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا برعکس کیوں پوچھا جاتا ہے کہ منع کیوں کیا گیا؟ دلیل آپ دعویٰ آپ کہے کہ منع نہیں کیا تو آپ دلیل بھی دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پڑھتے رک کے ہو، آپ نے کہا کیوں رک کے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے حدث اکبر لاحق ہو گیا، جنابت آ گئی اور جنبی کے لیے جائز نہیں، اور آپ نے فرمایا جائز ہے۔ لہذا یہ اتفاقی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلم کی شرح میں امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو سلام کا جواب نہ دینا، جبکہ آپ بیت الخلاء میں ہیں، آپ پیشاب کر رہے ہیں اور کوئی سلام کرتے جواب نہیں دے سکتے، تو جب اس میں سلام کا جواب آپ نہیں دے رہے تو پھر اس جگہ پر یا جنبی حالت میں آپ قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ سلام تو ایک سنت ہے اور ایک دعا ہے، جب وہ نہیں کر سکتے، قرآن پاک اللہ کا کلام اور جس صفحے پہ لکھا ہو اس کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں، تو جو آدمی جنبی ہو، حائض ہو، وہ کیسے قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے؟ اب آتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے سیکھنا بھی ہے، اور بچیاں جب سیکھ رہی ہیں 9th میں ہو گئی 10th میں ہو گئی، اسکول کے اندر سمیعات ہے قرآن مجید وہاں بھی موجود ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، اسی طرح سے ویسے بھی عورتیں سیکھ رہی ہیں۔ دیر سے خیال آیا کہ میرا قرآن پاک ٹھیک نہیں، سیکھنا شروع کیا، اب اس کے ساتھ عوارض بھی ہیں، اس کی ماہانہ بیماریاں بھی ہیں، تو اس حالت میں ہر وہ عورت جو حیض سے ہو، نفاس سے ہو، جس کو جنابت لاحق ہوتی ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ آیت کو شروع کر سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتی۔ اسی طرح قرآن مجید کو بطور ذکر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ بطور ذکر سے کیا مراد ہے؟ جیسے آیت الکرسی ہے، آدمی اس کو بطور دعا کے حفاظت کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح سورۃ فاتحہ کو بطور ثنا کے، جس طرح نماز جنازہ کے اندر بھی بطور ثنا پڑھی جا سکتی ہے، تو بطور ثنا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کو سیکھنے کی نیت سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری آیت ایک سانس میں نہیں، توڑ کے، جس طرح نورانی قاعدے میں باکسز بنے ہوتے تھے ایک ایک لفظ کے، اس طرح پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ وہاں ضرورت ہے، اگر ضرورت کی وجہ سے ہم اجازت نہیں دیں گے
یا اجازت فقہا اس کی نہیں دیں گے تو پھر رفتہ رفتہ قرآن مجید کی تعلیم یا تو کم یا تو متروک ہو جائے گی یا بالکل کم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس صورت میں اجازت کیا دی جا رہی ہے؟ قرآن مجید کو دو حیثیات حاصل ہے، ایک تو قرآن مجید میں دعائیں مذکور ہیں انبیاء علیہ السلام کی، ان دعاؤں کو دعا کی حیثیت سے پڑھنا بالکل درست ہے، اور قرآن مجید کو قرآن مجید کی نیت سے پڑھنا، کلام اللہ سمجھ کر پڑھنا، اس صورت میں طہارت ضروری ہے۔ اور سیکھنے کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا یہ درست ہے، لفظ لفظ کر کے پڑھنا یہ درست ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی مکمل آیت کو، جیسے میں نے عرض کیا، آیت الکرسی کو بطور دعا کے، بطور ثنا کے، بطور حفاظت حصار کے پڑھ سکتے ہیں پوری آیت کو، لیکن بہتر قدم کی طرف جانا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں گے۔ اور بے وضو کے قرات بالکل جائز ہے، عادت نہ بنانے، وضو کر کے ثواب زیادہ، بغیر وضو کے ثواب کم، وضو کر کے ادب زیادہ، بغیر وضو کے ادب کم، وضو کر کے اللہ رب العزت کی جلال کبریائی کا استحضار زیادہ، وضو کے بغیر کم۔ جس طرح ہم کسی بڑے کی مجلس میں جا رہے ہیں، اس کے سامنے پورے اداب کے ساتھ بند سمجھ کے جا رہے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کے اداب میں بھی یہی ہے، ظاہری اداب میں یہ کہ آدمی کم از کم پاک صاف ہو، پھر خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کا کرنا، یہ اس کے آداب ہیں۔ تو اب آداب میں جب یہ چیز شامل ہے اور بعد با نصیب ہے، تو ہمیں بھی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت میں طہارت کو اختیار کریں، اور اکثر حالت طہارت کی نہیں ہوتی، چلتے پھرتے اب پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر وضو کے۔ حالت جنابت میں کوئی جنبی آدمی، کوئی حائضہ، کوئی نفاس والی عورت، تو اس کے لیے یہی ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی دعا کو بطور دعا پڑھ سکتی ہے، ویسے قرآن مجید کی آیت کو پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتی ہے، اکٹھی پوری آیت ایک ہی سانس میں نہیں پڑھ سکتی۔ یہ امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول کہ شروع کر سکتا ہے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔